बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 6 जनवरी है। इस वक्त पाकिस्तान को एक ऐसी दलदल में धकेलने की भरपूर तैयारी कर ली गई है जिससे बड़ी से बड़ी सुपर पावर सही सलामत बाहर नहीं आ सकी। अमेरिका इस वक्त इन एक्शन है, हरकत में नज़र आता है और पाकिस्तान में चंद वज़रा अमेरिका के माउथ पीसेस, अमेरिका के तर्जुमान बने हुए हैं और अमेरिका का जो गेम है इस खित्ते के हवाले से उसको बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। मामला पाकिस्तान के माशी हालात के साथ भी जुड़ा हुआ है। गुज़श्ता चंद रोज़ में ख़ास तौर पर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं अब वो हवा दे रही हैं कि अमेरिका को हो सकता है कि सारे मामले में कामयाबी मिल जाए और ये मामला राना सनाउल्लाह साहब के साथ भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पर दफ्तर ख़ारजा ने उनको शर्मिंदा किया है। जो दफ्तर ख़ारजा का स्टेटमेंट है उसके हवाले से भी बात कर लेंगे। कहानी को ज़रा तरतीब के साथ बयान कर देता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसको समझना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब मामलात को अमेरिका के साथ कहाँ ले गए थे। अमेरिका अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद अड्डे मांग रहा था। इमरान खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। नो फुट ऑन ग्राउंड के कोई सोल्जर्स, कोई ओवर द होराइजन ऑपरेशंस के लिए हम जगह नहीं देंगे। हुकूमत चेंज हो जाती है। इमरान खान साहब कहते हैं बैरूनी साजिश हुई है। जो वो हुकूमत आती है जिसके वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, जिसका चेहरा शहबाज शरीफ हैं, जिसके वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं, जिसके वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ हैं, वो ये कहते हैं कि देखें हम अगर अमेरिका के कहने पर आए होते तो अमेरिका अब हमें मदद कर रहा होता, हमारे पास पैसे आ रहे होते। क्योंकि इमरान खान साहब इस सारे मामले को, इस पिच को इस मकाम पर ले गए थे कि इसकी सियासी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी कि आप अमेरिका के साथ कोऑपरेट करें। अमेरिका को अड्डे चाहिए, अमेरिका को अपने अहदाफ अफ़गानिस्तान में हासिल करने के लिए एक ऐसी कुव्वत, एक ऐसी जगह चाहिए और पाकिस्तान जो है वो उसका इंतखाब करता है अमेरिका। लेकिन इस सारे मामले में क्योंकि ये गेम फंसी हुई है, साथ ही हम देखते हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब हो जाते हैं और वो अमेरिका जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो वेस्टर्न ममालिक, अमेरिका और उसके करीबी इत्तेहादी ममालिक अरब डॉलर्स यूक्रेन में लगाते हुए, जंग में झोंकते हुए नज़र आते हैं रूस के ख़िलाफ़, वो पाकिस्तान की बिल्कुल मदद करते हुए नज़र नहीं आते। पाकिस्तान में सैलाब, पाकिस्तान का 1/3 इलाका सैलाब में डूब जाता है। माशी हालात कैसे हैं और वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे जो इस सारे मामले में पाकिस्तान को बेल आउट कर सकते थे, वो पाकिस्तान को वो इमदाद नहीं देते। कड़ी से कड़ी शराइत रखी जाती हैं और मौजूदा हुकूमत जो है वो IMF के कहने पर घुटने टेक कर जिस तरीके से तमाम शराइत मानती चली जाती है, बिजली की कीमत बढ़ा दें, गैस की कीमत बढ़ा दें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ा दें। आप अंदाज़ा लगाइए कि पेट्रोल की कीमत जो फरवरी, गुज़श्ता साल फरवरी मार्च के महीने में 150 के करीब थी, 150 रुपए के करीब थी, उसमें जो इजाफा होकर किस हद तक चला गया। हालांकि उस वक्त जो पेट्रोल था और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थी, जो क्रूड ऑयल था, उसकी प्राइसेस $120 फी बैरल से ज़्यादा थी। इस वक्त $80 पे होने के बावजूद 212-14 रुपए पे जो है वो पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में बिक रहा है और लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हुई है। इस सारे मामले में जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक मेल्ट डाउन है उसमें पाकिस्तान से कोई शराइत मनवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। फिर होता क्या है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी दौरा करते हैं अमेरिका का, 10-11 दिन वो गुजारते हैं अमेरिका में। पहले वो न्यूयॉर्क में मौजूद होते हैं, फिर वाशिंगटन में, वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है सेनेटर बॉब मेंडिस के साथ और सेनेटर लिंडसे ग्राहम के साथ। लिंडसे ग्राहम और मेंडिस उनको कहते हैं कि देखें हमारे पास जो है वो कोई $200-250 मिलियन का बजट मौजूद है और हम आपकी मदद कर सकते हैं। इसी दौरान पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ना शुरू होती है। अफ़गानिस्तान से तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसको एक टेरर लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में हमले बढ़ा देती है। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, हत्ता के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी हमला हो जाता है और एक सिक्योरिटी की सिचुएशन क्रिएट होती हुई नज़र आती है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी 16 दिसंबर के हवाले से, जो साना APS है उसके हवाले से एक तकरीब से खिताब करते हुए कहते हैं कि वी कैन गो एंड टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट दैम। मैंने उसके हवाले से भी वीडियो की थी कि बिलावल किस तरह की वाइब्स दे रहे हैं, वो इशारे ये दे रहे हैं हम क्या एक्शन लेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू। लेकिन फिर अचानक जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब वापस आते हैं, ये पैसों की बात
وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہمیں پیسے دینے کے لیے تیار ہے, ہمارے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے, جو بارڈر ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے تیار ہے. پھر جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ, ان کا ایک حیران کن بیان سامنے آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بین الاقوامی قوانین ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں سے خطرہ ہو, کہیں سے ہم پر حملہ ہو رہا ہو, تو ہم وہاں گھس کر انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کر کے وہاں پر کارروائی کر سکتے ہیں. تو ہم افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے, ہم یہ حق محفوظ رکھتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف بھی اسی قسم کی وائبز دیتے ہیں. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ آتا ہے, اس میں اگرچہ یہ اندیا نہیں ہوتا لیکن بڑی سٹرونگ ورڈڈ سٹیٹمنٹ آتی ہے. اور پھر اس سارے ماحول میں امریکہ کے جو محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں نیڈ پرائس, وہ حیران کن طور پر ان کو پاکستان کی محبت بہت زیادہ جاگ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان اور ہمارے مشترکہ اہداف ایک ہیں, پاکستان اور ہمارے درمیان الائنمنٹ بہت زیادہ ہے, اور پاکستان یہ حق محفوظ رکھتا ہے, پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے اور وہ کوئی کارروائی کر سکتا ہے. ایگزیکٹ کوٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بیسیکلی جو کام ہو رہا ہے یہ کس طریقے سے پاکستان کے لیے بہت ہی خوفناک ہو سکتا ہے. نیڈ پرائس کہتے ہیں کہ آف کورس پاکستان ہیز ایوری رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, کہ پاکستان کے پاس تمام وہ حق موجود ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے. دس از الٹیمیٹلی ان سم کیسز اے شیئرڈ تھریٹ ٹو دا ریجن اینڈ اٹ از ون وی ٹیک ویری سیریسلی ایز ڈو آور پاکستانی پارٹنرز آف کورس. وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ ایک پورے خطے کے لیے, خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی ایک مشترکہ چیلنج ہے, مشترکہ خطرہ ہے. ہم اسے بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں اور ہمارے پاکستانی پارٹنرز جو ہیں وہ بھی اس کو بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں. پھر اب آگے وہ یہ کہتے ہیں, جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ پاکستان کو انکریج کر رہے ہیں, ہلہ شیری دے رہے ہیں پاکستان کو کہ وہ حملہ کر دے, وہ ایکشن لے, ملٹری ایکشن کرے, اس پر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ول ڈو وٹ از ان اٹس سیلف انٹرسٹ, کہ پاکستان وہ کرے گا جو اس کے مفاد میں ہے, اینڈ اٹ ول ٹیک ایکشن وین اٹ ڈیمز اپروپریٹ بیسڈ آن دی انہیرنٹ رائٹ آف سیلف ڈیفینس, کہ اپنے دفاع کا حق تو ہر ایک کے پاس ہے. پاکستان اس کے حوالے سے جو ایکشن ہے وہ جب اس کو بہتر لگے گا پاکستان وہ ایکشن لے گا. اسی حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں, یو ایس اینڈ پاکستان ڈو انڈیڈ ہیو اے شیئرڈ انٹرسٹ ان انشورنگ دیٹ دا طالبان لیو اپ ٹو دا کمٹمنٹس اینڈ دیٹ ٹیررسٹ گروپس لائک داعش, لائک دا ٹی ٹی پی, لائک القاعدہ آر نو لانگر ایبل ٹو تھریٹن ریجنل سیکورٹی. تو اس قسم کی ہلہ شیری آپ اندازہ لگائیے. افغانستان وہ جگہ, میں اپنی متعدد ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جس کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بڑی بڑی سپر پاورز جو ہیں وہ آئیں, انہوں نے انویڈ کیا, وہ داخل ہوئیں, انہوں نے کوشش کی, لیکن یہاں پر حکومت قائم نہیں رکھ سکے, اپنے قبضے کو طول نہیں دے سکے. برطانیہ ہو, سوویت یونین ہو, امریکہ ہو, آپ منگولوں کی ہسٹری سے لے کر آپ اب تک آ جائیں, بامیان کی کہانی کیا ہے, مغلوں کی کہانی کیا ہے, وہاں پر 20 سال کوشش کرنے کے باوجود نہیں جما سکے اپنے قدم اور ان کو بر صغیر پاک و ہند آنا پڑا. افغانستان کی جو صورتحال ہے, پاکستان کو جو ہلہ شیری دی جا رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان جائے, گھس کر افغانستان میں کارروائی کرے. ہوگا کیا؟ پاکستان اور افغانستان میں ایک ایکٹ آف وار اگر ہو جاتا ہے, پاکستان بارڈر کراس کر جاتا ہے, آلریڈی بہت زیادہ پاکستان کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا انڈیا کی طرف سے افغانستان میں کیا گیا. ان کے میجورٹی ہمیں جو ہے وہ دشمن سمجھتی ہے. صرف جو اب آبادی رہ گئی ہے وہ طالبان کے زیر اثر جو لوگ ہیں, جو پشتون پاپولیشن ہے, وہ اس طریقے سے آپ کو دشمن نہیں سمجھتے. جب آپ حملہ کریں گے اور ان کی انٹرم گورنمنٹ ہے, ان کو لگے گا کہ ہماری حکومت اور ہماری حکومت میں ہوتے ہوئے ہماری ریاست کے اوپر حملہ ہوا ہے, تو وہ ایک وار کی سچویشن ہے. افغانستان کے پاس وہ جنگی موجودہ حکومت کے پاس کوئی وہ آلات موجود نہیں ہیں, لیکن انہوں نے تو ہمیشہ بڑی بڑی قوتوں کے ساتھ اسی قسم کے حالات میں لڑائی کی ہے. اگر اس قسم کی کوئی لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کا خیبر پختونخوا, آپ کا بلوچستان, وہاں پر سی پیک اور بی آر آئی کا کیا مستقبل ہوگا جب ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو جائے گی. اور ہمارا جو رائٹ ہے, ہمارا تو رائٹ ہے بالکل پروٹیکٹ کرنا, یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے. افغانستان کو ایک ٹیرر لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اگر یہ معاملہ چھڑ جاتا ہے ایک دفعہ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں, جو یہاں پر چین کے اور پاکستان کے اور چین کے جو مشترکہ
انٹرسٹ ہیں ان کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی اوپن پالیسی ہے، وہ افغانستان میں موجود قوتوں کو ایک پراکسی کے طور پر استعمال نہیں کریں گے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کے لیے، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ انڈیا ہو، یہ کام کر سکتے ہیں، بھرپور طریقے سے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے بارڈر کو سیف گارڈ کریں، آپ کی جو باڑ ہے اس سے آپ اس سارے معاملے کو روکیں۔ میں رانا ثناء اللہ والے معاملے پر بھی آتا ہوں۔ آپ افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹک آپشنز کو ایکسپلائٹ کریں، ان کو ایکسپلور کریں، آپ ان کو تجارت کے حوالے سے آپ نے اگر ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا ان کی ٹائٹننگ دا نوز جسے کہتے ہیں وہ کام کرنا ہے، آپ نے ان کی تھوڑی سی ناکہ بندی کرنی ہے، آپ وہ کر کے اپنے ڈپلومیٹک آپشنز استعمال کر سکتے ہیں، آپ افغانستان کی حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ایکشن لیں، اور کسی حد تک آپ کے سٹیٹمنٹس کے بعد ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ بھی ہوا ہے۔ لیکن یہ جو اب پیسوں کی بات آ رہی ہے اور ایک ایسی معاشی صورتحال میں جب حکومت پائی پائی کی محتاج نظر آتی ہے اور ان کا مستقبل پیسوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پھر یہ 200-250 ملین ڈالر اور پیسوں کی آفرز اس کے اوپر آپ کہیں بک نہ جائیں، یہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ اب اس میں ترجمان دفتر خارجہ نے کیا کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے جس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ بالکل ایک جاہلانہ سی گفتگو کی انہوں نے، بین الاقوامی قوانین، ہمیں کوئی ایسا بین الاقوامی قانون نہیں ہے جو آپ کو کسی سوورن اسٹیٹ میں جا کر حملہ کرنے کی اجازت دے، اس کو جنگ کہا جاتا ہے، دیٹ از این ایکٹ آف وار اگر آپ بارڈر کراس کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ جو ہیں ان ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، ان سے سوال ہوا، ایک تو یہ گفتگو بھی، یہ جو ترجمان ہیں افغانستان کی حکومت کے ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جو پاکستان کی ایمبیسی میں جو پاکستان کے ناظم الامور ہیں چارج ڈی افیئرز، ان پر حملہ ہوا تھا، اس میں جو داعش کے عسکریت پسند اور ملیٹنٹس ملوث تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، ہم نے ان کو مار دیا۔ لیکن ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ میرے پاس اس کی تصدیق موجود نہیں ہے اور میں تصدیق نہیں کر سکتی۔ سوال ان سے ہوا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں گھس کر ماریں گے اور مار سکتے ہیں اور ہمارا یہ رائٹ ہے، تو اس کے حوالے سے، سینکچریز کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اور بڑی جو ہے وہ جیسے کورس کریکشن والی بات کہتے ہیں، انہوں نے وہ بات کی، انہوں نے کہا کہ I would like to say that Pakistan is a responsible member of the United Nations، کہ پاکستان اقوام متحدہ کا ایک ذمہ دار رکن ملک ہے، اور ایک ذمہ دار رکن ملک ہونے کے ناطے پاکستان اس کے جو چارٹر ہے، UN کا چارٹر ہے، اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان پر نہ صرف عمل درآمد کرتا ہے بلکہ کرتا رہے گا، جس میں ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ پولیٹیکل انڈیپینڈنس آف سٹیٹس شامل ہے، کہ جو ان کی سرحدی حدود ہے ان کا احترام، ان کے وائلیشن نہ کرنا، اور ان کی پولیٹیکل جو سیاسی خود مختاری ہے اس میں دخل نہ دینا شامل ہے۔ اور پاکستان اس UN چارٹر کے اوپر، اس کے اصولوں کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد کرتا ہے۔ یہ بالکل مختلف بات ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے تھے، اس سے بالکل مختلف بات ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم افغانستان کے عوام کے لیے اور عوام کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے، ایک آزاد، خود مختار اور ایک پرامن افغانستان جو نہ صرف اپنے لیے پرامن ہو بلکہ ہمسایوں کے لیے بھی ایک پرامن افغانستان ہو، اس کے لیے۔ پھر شوکت پراجا صاحب جو ہیں انہوں نے، اور انس ملک نے، امریکہ کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں نیڈ پرائس، ان کے ان بیانات کا حوالہ جس میں وہ ہلہ شیری دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس پر سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں اسپیسیفکس میں نہیں جاؤں گی اس سٹیٹمنٹ کے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ پرعزم ہے بلکہ پاکستان میں مکمل صلاحیت موجود ہے کہ وہ کسی بھی تھریٹ کو، خطرے کو کاؤنٹر کر سکے، اپنے پیس اینڈ سیکیورٹی کو انشور کرے افغانستان میں، اور یہ تمام معاملات جو ہیں میوچل کنسرن کے، سیفٹی اور سیکیورٹی کے، بارڈر پہ ان کا جو ہے وہ خیال رکھا جا سکے، اور یہی درست طریقہ ہے۔ آپ اپنے بارڈر کو سیکیور کریں، کوئی بھی تھریٹ آپ کی طرف آتا ہے آپ یقیناً اس کو کچلیں، پاکستان میں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی یقینی بنانا یہ ذمہ داری ہے حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کی۔ لیکن کسی اور ملک میں جا کر اگر آپ اس جو مکھیوں کا چھتا ہے اس کو ایک دفعہ چھیڑیں گے تو پھر یہ لڑائی جو ہے وہ ایک ان اینڈنگ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ امریکہ کا تو ایم ہی یہی ہے کہ اگر وہ خود جو ہے پریکٹیکلی اگر حالات بگڑ جاتے ہیں تو نیکسٹ اسٹیج یہی ہوگی کہ امریکہ کہے گا ہم آپ کو ہیلی کاپٹرز دیتے ہیں، ہم آپ کو اکوپمنٹ دیتے ہیں اس سارے لڑائی کو لڑنے کے لیے، پھر اس کی اسسٹنس کی، اس کی مینٹیننس کی مد میں وہ آنا شروع ہو جائے گا، ڈالرز ملیں گے، پیسے تو ملیں گے، لیکن
ہیں کیا فیوچر ہوگا پاکستان اور چائنا کے تعلقات کا، کیا فیوچر ہوگا سی پیک اور BRI کا۔ یہ جو سرج ہے، ریسنٹ سرج، اس کو کنٹرول کرنے کے دیگر بھی بہت سے طریقے ہیں، لیکن نہیں، ہمارے بہت سے وزراء ان کو لگتا ہے کہ امریکہ بہادر، امریکہ صاحب نے کہہ دیا تو بس اب یہ کام جو ہے وہ شروع کر دیں۔ دیز آر دی ڈیٹیلز، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔